बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कश्मीर की आवाज़ के साथ मैं हूं इमरान हसन और इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फराबाद के पर्ल कॉन्टिनेंटल के सब्ज़ाज़ार में, जहां से हम आपके साथ कोशिश करते हैं कि हर अहम मौके के ऊपर कश्मीरी अवाम की राय आप तक पहुंचाई जाए और इसको यकीनी बनाया जाए कि जो भी अहम मौका कश्मीरियों के लिए है, यकीनी तौर पे वही अहम दिन या अहम मौका पाकिस्तानियों के लिए भी है। हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान के दिल और पाकिस्तानियों के दिल कश्मीर के साथ धड़कते हैं और वो कोई दिन ऐसा होता नहीं है जहाँ पे हम कश्मीर के हवाले से या कश्मीरियों के हवाले से सोचते नहीं हैं। पाकिस्तान की शहरग है कश्मीर, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, और इस बात को यकीनी बनाने के लिए अनथक मेहनत की गई है, अज़हद कोशिश की गई है। अगर कहीं पे कोई कमी है, किसी अमल के अंदर कोई कमी है, उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, उस पर भी मुसलसल हम बात करते चले आते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ आपको मालूम है कि हर अहम मौके पर इसके बारे में बात करता है। खुसूसी प्रोग्राम्स आप आज की तारीख में देख रहे हैं कश्मीर के हवाले से। ये वो दिन है जब नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपने मंशूर के मुताबिक पाकिस्तान के साथ, कश्मीरियों के साथ अपनी दुश्मनी का बरमला इजहार करते हुए आर्टिकल 370 को रिवोक किया, उसको मनसूख किया, 35A को रिवोक किया, जिसमें 3 से 4 जो बुनियादी हुकूक थे उनको सल्ब किया गया। ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो मुसलसल इंडिया करता आया है, नरेंद्र मोदी करता आया है। अब हिंदुत्व के प्रचार को लेकर हम ये देखते हैं कि जो पॉलिसीज नरेंद्र मोदी की जानिब से सामने आई हैं उससे कश्मीरियों को बराह रास्त निशाना बनाया गया है, इस तरीके से कि सदियों पुरानी इस रियासत के अंदर मौजूद लोगों के तशख़्ख़ुस को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। उस बेसिक ह्यूमन राइट्स, उस इमेज को चैलेंज करने की कोशिश की गई है। विद दैट आपको मालूम है जो बुनियादी वहाँ पे शहरियत के हुकूक है उसको चैलेंज किया गया है, जो प्रॉपर्टी परचेजिंग राइट्स हैं उनको चैलेंज किया गया है, ख़त्म किया गया है, उसको अमेंड करके मजीद भारत के शहरियों तक पहुंचा दिया गया है। दर हकीकत जो एक अलहदा से एक रियासत की हैसियत थी बतौर कश्मीरी और कश्मीर के, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और इसमें सबसे जो अहम बात है और सबसे जो परेशान कुन बात है वो ये है कि सारे अमल के अंदर कश्मीरियों को कतई तौर पे फरीक ही नहीं समझा गया। यक तरफा ये फैसला किया गया उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के बारे में जो बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया डिस्प्यूटेड है और उस पर कश्मीरी सबसे अहम फरीक हैं। और अब आबादी के तनासब को बदलने के लिए डोमिसाइल्स और दीगर डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से अहम कवानीन लाए जा रहे हैं, जो कि यकीनी तौर पर एक लम्हा फ़िक्रिया है और दुनिया की तवज्जो इस जानिब दिलाना इंतहाई ज़रूरी है। हमने एक पैनल बनाने की कोशिश की है, हम कोशिश करेंगे मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से, सियासी भी, तालीमी भी, एक नुक्ता नज़र आप तक पहुँचे और हम जानने की कोशिश करें कि कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। और आज इस मौके के ऊपर जब आप आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत से ये प्रोग्राम देख रहे हैं, शायद आपको इंडिया के किसी चैनल के ऊपर या किसी नेशनल मीडिया के ऊपर ऐसी कोई आवाज़ कश्मीर से उठती नज़र ना आए, चूँकि वहाँ पर इस किस्म की कोई आज़ादी है नहीं। इसीलिए शायद हमारा यहाँ पर होना और यहाँ से बात करना लाजमी भी था। हम यहाँ पे मौजूद हैं। मैं अपने पैनल का तारुफ आपसे कराता हूँ जी। सबसे पहले चौधरी लतीफ़ अकबर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सियासी तौर पे बड़ा कद है इनका और अपनी राय भी रखते हैं सियासत को लेकर। इनसे हम एक तो इनके सियासी तजर्बे के हवाले से पोलिटिकली इस तहरीक को किस हद तक हेल्प आउट किया गया है, अब तक मजीद इसमें क्या ऐड ऑन किया जा सकता है, एक तो ये हम बात करेंगे। एंड देन जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है बीइंग इन AJK, इस पर भी हम ज़रूर इनके तजर्बे से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जो साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ तकदीस गिलानी साहिबा मौजूद हैं जो कि सदर हैं विमेन विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सियासी तौर पे मुतहरिक शख्सियत हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर भी, और कश्मीर के हवाले से, कश्मीरीज़ के राइट्स के हवाले से भी बड़ा अहम मकाम है मैम का, तो इस हवाले से हम इनके तजर्बे से भी फ़ायदा उठाएंगे। मैम थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाएँ, आपने हमें वक्त दिया। प्रोफेसर रियाना कोसर साहिबा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, माहिर तालीम हैं, पढ़ाती हैं आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर और लिखती भी हैं कश्मीर के मामले के ऊपर, बीइंग कश्मीरी एंड बीइंग अ टीचर। हम इनकी राय प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। मैम आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और इनके साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ज्वाइन करें जनाब ख्वाजा मंजूर कादिर साहब जो कि एडवोकेट हैं कानून के हवाले से, और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है ख़ास तौर पे जो कि बेसिक सब्जेक्ट है व्हेन वी टॉक अबाउट कश्मीर, उसके बारे में भी हम ख्वाजा साहब की राय लेंगे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बिकॉज इस सारी सूरत हाल के अंदर मैंने कहा कि बेसिक एलिमेंट नाजरीन जो है वो ह्यूमन राइट्स का है, तो मैं ख्वाजा साहब आपसे ही शुरू कर लेता हूँ। जो इस वक्त सूरत हाल बनी है, 365 दिन का मैंने जिक्र किया, एज द कर्फ्यू क्लॉक सेज, ये रुक नहीं रहा है और न सिर्फ रुक नहीं रहा है बल्कि भारतीय हुकूमत इक़दामात पे इक़दामात कर रही है और वो जो एक ग्रैंड प्लान है इंडिया का, वो उस पर अमल दरामद करती हमें मुसलसल नज़र आती है। इस मौके के ऊपर इस वक्त जिस तरीके से कश्मीरियों ने इस जदोजहद को लड़ा है, आज का दिन आफ्टर 365 डेज, आप इस स्पेशल सर्कमस्टांसेस को कैसे देखते हैं? किस हद तक हेल्पफुल है ये तहरीक आज़ादी के लिए? आने वाला वक्त कैसा देख रहे हैं आप कश्मीरियों के हक़ में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक वकील होने के साथ जम्मू और कश्मीर लिबरेशन लीग का प्रेसिडेंट भी हूँ और आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट हूँ।
میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں عمران صاحب، پاکستان ٹیلی ویژن کا بھی، کہ آپ نے اس اہم مرحلے پر مظفر آباد تشریف لائے اور ریاست جموں و کشمیر کے حوالے سے جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز اور انٹلیکچوئل سے ان کی آراء جو ہے وہ لینے کی کوشش کی. اس پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یو ویلکم. تحریک آزادی کشمیر میں 5 اگست کا جو دن ہے یقیناً وہ ایک تاریخ دن ہے، جس دن ہندوستان نے ریاستی جبر کے تحت مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی کانسٹیٹیوشن میں، وہ کہ اس کانسٹیٹیوشن کی 370 اور 35A جو ریاست جموں و کشمیر کے حوالے سے انڈین کانسٹیٹیوشن میں تھی، ریاست جموں و کشمیر کے عوام نے نہ کبھی پہلے اس کو مانا اور نہ اس کو کبھی تسلیم کیا. ریاست جموں و کشمیر کے لوگ ہندوستان کو غاصب سمجھتے ہیں، سمجھتے تھے اور سمجھتے رہیں گے جب تک ریاست سے جو ہے وہ ہندوستان کی افواج کا انخلا نہیں ہوتا اور ریاست جموں و کشمیر کے عوام کو یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز کی روشنی میں ان کو حق خود ارادیت کے لیے حق استصواب رائے نہیں ملتا. اس وقت تک جتنی بھی فوجیں جو ہے وہ ریاست کے اندر ہوں گی وہ بیرونی تسلط کے حوالے سے جو ہے وہ تسلیم کی جائیں گی. ریاست جموں و کشمیر کے لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. فیصل صاحبہ، آپ نے چونکہ پہلے بھی مختلف فورمز کے اوپر ہم نے آپ کو سنا بولتے ہوئے، اور آپ چونکہ پڑھاتی بھی ہیں آپ کا مختلف سبجیکٹس کے حوالے سے، لیکن بینگ اے کشمیری دیر از سم تھنگ بیسک. آزادی ایک انسان کی انسٹنکٹ کے اندر ایک بیسک رائٹ ہے ہر انسان کا. ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اپنی پالیسی سے نہیں ہل پا رہا ہے، اس کو اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے، پولیٹیکل نقصان بھی ہے، اکنامیکل نقصان بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اور سب سے بڑا اس کی سیکولر امیج کا نقصان ہے جس کے اندر اس نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کیا پچھلے کئی سالوں کے اندر. اس کے باوجود وہ اس پالیسی پہ کنٹینیو کیے ہوئے ہے جو ہندوتوا کی پالیسی ہے. اس کا انڈین گورنمنٹ کے لیے، انڈین اکانومی کے لیے، انڈیا کے لیے ایز اے نیشن اس کا کیا نقصان آپ ان فیوچر دیکھتی ہیں، خاص طور پہ اس امیج کو لے کر جو سیکولر انڈیا کا امیج ہے بھارت کا؟ عمران صاحب، سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے یہاں پہ موقع دیا. دیکھیے، لوگ بات کر رہے ہیں کہ مودی جو ہے اس کا ایک ہندوتوا کا ایک کانسیپٹ ہے جس کو لے کے وہ چل رہا ہے، اور RSS کا جو اس کا کانسیپٹ ہے یہ بالکل ہسٹری میں آپ پیچھے چلے جائیے، آپ کو یہی چیز ہٹلر اور نازی کمپنی سب یہی کچھ تھا. جو میری ذاتی رائے ہے، میں تو اس پریزنٹ کرائسس کو جو 5 اگست 2019 کا دن گزرا ہے ہسٹری میں، یہ ریاست جموں و کشمیر کا سیاہ ترین دن ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انڈین سائڈ پہ بھی، ہندوستان کے لیے بھی یہ سیاہ ترین دن ہے، بن چکا ہے اور مزید بنتا جا رہا ہے، کیونکہ مودی کی جو پالیسیز ہیں وہ بڑی کلیئر کٹ ہیں کہ وہ اپنے ہی اس سیکولر امیج کو ضرب لگائی ہے. انہوں نے جو ایبروگیشن کی ہے 370 اور 35A کی، دس از نتھنگ مور دین دیٹ. کیا ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر جب ان کے ساتھ اس کی الائنمنٹ ہوئی، کیا اسٹیچیوٹس تھے جن پہ ہوئی، اسی کو ضرب لگانے کی کوشش کی ہے نا. آپ دیکھیں اس ایبروگیشن سے ان کا اور کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ ہے کہ وہ صرف ریاست جموں کشمیر کی زمین میں انٹرسٹڈ ہیں، کیونکہ ان کو ارننگ ہے، ٹورزم ان کا چل رہا ہے. دیٹ از اے رچ لینڈ، بہت فرٹائل لینڈ ہے، وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں. لیکن اور اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے ڈیفینیٹلی، لیکن وہ وہاں کے عوام میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. اگر انہوں نے کشمیریوں کو اپنا سٹیزن سمجھا ہوتا، اپنا شہری سمجھا ہوتا، تو وہ کون سے ایسے ناگزیر حالات آ گئے تھے کہ پہلے تو یہ ایکشن کرنے سے پہلے انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں فوج وہاں پہ لے کر گئے، پھر تمام ٹورسٹ کو، تمام فارنرز کو وہاں سے نکالا گیا اور انہیں کہا گیا کہ دیر از اے سرٹن اسٹیٹ آف ایمرجنسی. اور اس کی رپورٹس خود انڈین جرنلسٹ کی موجود ہیں، جب انٹرنیشنل ٹورسٹ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں کی آرمی نے کہا ہے، پولیس نے کہا ہے کہ آپ باہر چلے جائیے. پھر اس کے بعد دیکھیں 1 سال ہونے کو ہے، کوئی انٹرنیشنل کسی بھی اسٹیچیوٹ کا بندہ یا بندی کسی کو وہ وہاں جانے نہیں دے رہے جو ہیومن رائٹ آبزرو کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہے وہاں پر اس وقت انسانی حقوق کی کیا صورتحال ہے. اور انڈیا کی ڈیموکریسی پہ، اس کی جمہوریت پہ اس سے بڑا تھپڑ جو وہاں کے
कश्मीरी बच्चे और बच्चियां जो स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, अगर वो भी उठा के पत्थर फेंक रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये उन पे सबसे बड़ा तमाचा है उनकी पूरी हिस्ट्री में। बिल्कुल ऐसी है। और जब हम प्रेसिडेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर से हम बात कर रहे थे, उन्होंने भी कोट किया और हमने खुद भी पढ़ा कि वहाँ के जो डीजी पुलिस हैं वो दिलबाग सिंह, वो ऑलरेडी खुद कह चुके हैं कि जो मिलिटेंट्स जिनको हम कहते हैं उनकी तादाद शायद 200-250 से ऊपर नहीं है। उनमें से भी उन्होंने कहा कि काफ़ी ऐसे हैं जो मारे या पकड़े जा चुके हैं। तो हमें समझ नहीं आता कि क्या 100 लोगों से लड़ने के लिए इंडिया ने वहाँ पे मोर देन मिलियंस जो है वो वहाँ पे अपने जो ट्रूप्स हैं वो रखे हुए हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक हम लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं और दोबारा यहीं से अपने दोनों मेहमानों से उनकी राय लेते हैं। आज़ादी की शम्मा जल चुकी है, वो जलती रहेगी और उसके रास्ते में जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं वो दी जाती रहेंगी उस वक्त तक जब तक के मकासद हासिल नहीं हो जाते। और कश्मीरी ये कह रहे हैं कि वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म व तशद्दुद सह न सके, शमशीर व सना के धारों पर रूदाद सदाकत कह न सके। क्या चाहते हैं आज़ादी? क्या चाहते हैं आज़ादी? जोर से बोलो आज़ादी। कश्मीर की जलती वादी में, कश्मीर की जलती वादी में बहते हुए खून का शोर सुनो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप ये खुसूसी प्रोग्राम कश्मीर की आवाज़ देख रहे हैं और हम आज 5 अगस्त के हवाले से इस दिन की अहमियत के हवाले से बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बुनियादी हुकूक को सल्ब किया जा रहा है कश्मीर के अंदर कश्मीरियों के भारत की हुकूमत की जानिब से। मेरे साथ चूँकि पैनल मौजूद है, बगैर किसी तवक्कुफ़ के मैं ज़रा गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। तख्तीस गिलानी साहिबा, हम जब डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात करते हैं पाकिस्तान की ख़ास तौर पर, इसमें ज़ाती तौर पर मेरी ये राय है, मे बी यू एग्री और नॉट, पिछले कुछ अरसे में मुझे लगा कि मसला कश्मीर को ज़्यादा डिस्कस किया गया, इंटरनेशनल एरिना के ऊपर ये मामला ज़्यादा हाईलाइट हुआ पिछले कोई 1 साल के अंदर कमोबेश। इस पर बात होना ज़्यादा शुरू हुई, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हमें मिल नहीं पाए हैं इन टर्म्स के हम भारत को उस सतह पर जाकर प्रेशराइज कर सकते हैं जिससे कम से कम वो कर्फ्यू लिफ्ट करता। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो सलामती काउंसिल के अंदर स्पीच थी, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि दिस इज़ द लीस्ट वर्ल्ड कैन डू, कि कम से कम वो कर्फ्यू को लिफ्ट करने के लिए प्रेशर डालें। अभी तक कर्फ्यू लिफ्ट नहीं हुआ है और कोविड की आड़ में आपको मालूम है कि इंडिया ने कर्फ्यू के अंदर कर्फ्यू लगाया, मुस्लिम एरियाज़ के अंदर ज़्यादा वहाँ पर। तो इस सूरत हाल में डू यू थिंक कि हमें कोई अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी कहीं पर चेंज करने की ज़रूरत है, या आपको लगता है कि मामला ही ऐसा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इंडिया के साथ दुनिया के, इसलिए नहीं हो पा रहा? योर टेक। आज हम सब के लिए बड़ा उदास दिन है क्योंकि ये हमारी 3rd जनरेशन है जो सफ़र कर रही है और हम सब लोग डिवाइडेड फैमिलीज़ में बैठे हुए हैं कि आधी फैमिली आपकी मकबूजा कश्मीर में है और आधी आपकी आज़ाद कश्मीर में है। तो जो दुख है उसको हम महसूस कर सकते हैं। और जहां आपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात की, जैसे मैं कह रही हूँ कि ये हमारी 3rd जनरेशन है, अब जो हमारी 4th जनरेशन टीनेजर है वो ये सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और वो जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतने सालों में आपकी वो सुनवाई नहीं हुई, क्या आपकी पॉलिसीज़ में कोई झोल था या इसमें कोई बेहतरी की ज़रूरत है, कोई वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि क्योंकि ये काफ़ी अब हमारे लिए नहीं है कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है और हम उसकी सिर्फ मजम्मत करते रहें, क्योंकि हमारे वहाँ पे हर घर में ज़्यादती हुई है, ख़वातीन के साथ ज़्यादती हुई है, बच्चों के साथ ज़्यादती हुई है। और देखिए कि पैलेट गन्स जो कि जानवरों पे भी चलाना अलाउड नहीं है वो वहाँ पे इंसानों पे चली हैं। और जिस तरह से आप देखें 25,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो बच्चे जो हैं वो यतीम हो चुके हैं। और अभी ये जो इन्होंने ये चीज़ें की हैं 30 ये जो आर्टिकल्स चेंज किए हैं इनके तहत वो बहुत से हज़ारों लोगों को अपनी नेशनलिटी भी सिर्फ 10 ईयर्स स्टे के ऊपर वो दे रहे हैं, हालांकि ये इसका एक स्पेशल स्टेटस है। देखें पाकिस्तान ने हमारे स्पेशल स्टेटस को बहाल रखा है और आप ये देखिए कि यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हालांकि सब लोग जो हैं पाकिस्तान के हामी हैं आज़ाद कश्मीर में, लेकिन इस
اس کے باوجود کبھی انہوں نے کوشش نہیں کی. یہاں پہ آج بھی کوئی آدمی اپنی زمین پاکستانی نہیں خرید سکتا. تو وہاں پہ انہوں نے اس لاک ڈاؤن کی آڑ میں یہ جو پہلے کووڈ کی اس سے پہلے بھی یہ جو سارا سلسلہ کیا اور اب اس میں مظالم کا سلسلہ تیز کیا. اور ڈپلومیٹکلی بھی آپ دیکھیے کہ وہاں پہ جو کووڈ-19 میں بھی انہوں نے نہ مسلمانوں کا کوئی خیال رکھا, نہ ان کے پراپر ٹیسٹ کیے, ان کو یعنی میڈیکل جو فیسلٹی ہے وہ بھی ڈینائی کی گئی. تو اب انٹرنیشنلی اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ کشمیریوں کو خود اٹھ کے اس پہ بات کرنی چاہیے. میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا بہت اچھا انیشیٹو تھا اسٹیٹس کو توڑنے کے لیے, اور وہ اور جو ہمارے فارن منسٹر ہیں انہوں نے پوری ٹیم ان کی اس حوالے سے ایکٹیولی کام کر رہی ہے. اور جیسے کہ انہوں نے یہ کہا, اب دیکھیں انڈیا کے ڈیول سٹینڈرڈز ہیں, وہ لداخ میں اپنی شکست کو پہ مطلب چھپانے کے لیے وہ خاموشی سے سیکرٹ ڈیل بھی چائنا کے ساتھ کرنے کو یہاں تک بھی تیار ہیں کہ اگر صرف لداخ کی حد تک اگر ان کو کوئی بیک آؤٹ بھی کرنا پڑے تو وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن آزاد یہ جو ہمارے مقبوضہ کشمیر کے باقی جو ایریاز ہیں, جموں ہے, سری نگر ہے, یہاں پہ وہ کوئی آپ کو نہیں دینا چاہتے. تو اب ہمارا خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو انٹرنیشنل لوگ ہیں, ہماری جو اوورسیز پاکستانی اور کشمیری ہیں, وہ خاص طور پہ یو کے میں جو ہیں وہ 45 کانسٹیچوئنسیز کو ان پہ اپنا اسرشن رکھتے ہیں, اور وہ ہمیشہ مجبور کرتے ہیں ان ایم پیز کو لاتے ہیں کہ جو کشمیر پہ کچھ نہ کچھ ایڈوکیسی کریں. اور ہم لوگ پوری دنیا میں ملین مارچ کرتے ہیں. میں خود بھی جنیوا میں بھی جا چکی ہوں, انٹرنیشنلی امریکہ میں بہت سی دنیا کے ممالک میں ہم نے اپنی آواز اٹھائی ہے. اور مجھے اس پہ یقین ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کی جو سول سوسائٹی ہے, کیونکہ ہم تو آزاد ہیں, وہ تو قید ہیں. جس طرح آج آپ ہماری بات سن کے پوری دنیا کو سنا رہے ہیں, اس طرح سے سری نگر کے لان میں بیٹھ کے اپنی آزادی کی کوئی بات نہیں کر سکتا. تو ہم لوگوں کو اگر یہ آزادی ہے تو ہمیں موقع ملنا چاہیے کہ ہماری سول سوسائٹی اتنی وائبرنٹ ہے, ہمارے لائرز ہیں, ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں, ہمارے پروفیسر ہیں, ہمارے پولیٹیشینز ہیں. اب ہم لوگوں کو کوئی کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے اور اس ڈپلومیٹک ایفرٹ کی ضرورت ہے جس کا کوئی ریزلٹ ہو, تاکہ ہم اپنی نیو جنریشن کو سیٹسفائی کر سکیں. بیسیکلی ہیومن رائٹس کا ایشو ہے, وی نو جو مسئلہ کشمیر ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک سیاسی مسئلہ بھی ہے. اگرچہ کہ اس وقت جو اس وقت انسانی المیہ ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہاں پہ, جس طرح بچوں کا, خواتین کا انہوں نے ذکر کیا, شہادتوں کا انہوں نے ذکر کیا, دنیا ایون اٹ سیلف انڈین میڈیا اس کے اوپر لکھ رہا ہے. تو ایسی کون سی ایفرٹس ہیں جو صاحب دیٹ یو تھنک کہ ہمیں ایڈ آن کرنا ہے اس کے اندر, تاکہ معاملہ کشمیر کو مؤثر طریقے سے فائٹ آؤٹ کریں, کیونکہ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اوبیسلی یہ کسی پارٹی کے اوپر نہیں ہے, اور ہر دور کے اندر ہر پولیٹیکل پارٹی کا کم از کم کشمیر کے اوپر کنسنسس رہا ہے کہ ہم نے ایک پالیسی رکھنی ہے. تو ایسا کیا ہے جس کو ہم مزید اس کو بہتر کر سکتے ہیں, اسٹرانگ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پی ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اس 5 اگست کے موقع پہ ہمیشہ کی طرح کشمیر کی آواز بن کے دنیا میں ہماری بات کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. اور میں اپریشیٹ اس لیے بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے بڑا مثبت اقدامات جو کیے ہیں. 5 اگست کے دن جیسے باقی ساتھیوں نے کہا کہ یہ بڑا سیاہ ترین دن ہے ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کا. وہ اس حوالے سے ہے کہ ہندوستان نے کشمیر کو تقسیم کرنے کی ایک مظلوم کوشش کی ہے, اور یہ کوشش جو ہے وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا اور تاریخ بتائے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 370 کی جو بات آپ نے کی ہے, یہ جو لوگ کر رہے ہیں, اور 35A کی بات جو ہو رہی ہے, 370 بیسیکلی ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, بیسیکلی کشمیری اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اور 370 جو تھا یہ لنک تھا بٹوین ریاست جموں کشمیر اور انڈیا کے درمیان. اب آپ دیکھیں جب 14 اگست کو جب سٹیٹس آزاد ہوتی ہے اور پاکستان اور انڈیا 2 ریاستیں مملکت مرز وجود پہ آتی ہیں, تو اس وقت بے شمار سٹیٹس تھیں جو کہ پاکستان کے شامل ہوگی, انڈیا کے ساتھ شامل ہوگی. لیکن 26 اکتوبر تک ریاست جموں کشمیر واز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. ٹھیک ہے. اور اس وقت تک نہ تو یہ پاکستان کے ساتھ تھا نہ یہ ہندوستان کے ساتھ تھا. اب 26 اکتوبر کو جب مہاراجا نے ایکسیشن ٹو انڈیا کا جو ڈاکومنٹ سائن کر سو کالڈ بکول ان کے سائن کیا گیا, تو اس کے بعد پھر شیخ عبداللہ کے ساتھ انہوں نے 370 کی جو ہے یہ ایک شک ڈالی کہ جو لنک کرتی ہے بٹوین انڈیا اینڈ ریاست جموں کشمیر کے ساتھ. یہ جو 370 ہے یہ بیسیکلی ہندوستان اور ریاست جموں کشمیر ایک لنک کا
اور جب انڈیا نے جیسے پروفیسر زہرا کوثر نے کہا کہ انڈیا نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے، جب 370 کا آرٹیکل نے ختم کیا تو جو لنک ہندوستان اور ریاست جموں کشمیر کے درمیان تھا وہ ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ پوزیشن کس پہ واپس چلے گئی؟ 26 اگست سے پہلے کی پوزیشن پہ چلے گئی. لہذا ہندوستان کا تو جو سو کال یہ تھا جی کہ یہ ہمارا مہاراجا نے ہمارے ساتھ ایکسیشن کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. رہ گئی 35A کی بات. 35A جو ہے یہ یقینی طور پہ کشمیریوں کے لیے ایک شناخت کی بات ہے. کوئی بھی ریاست، کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی خطہ جو ہے، ایون پاکستان کے دیکھیں، پنجابی اپنی شناخت کو نہیں ختم ہونے دیتا، سندھی اپنی شناخت کو نہیں ختم ہونے دیتا، بلوچی اپنی شناخت کو نہیں ختم دیتا، پختون اپنی شناخت کو ختم نہیں ہونے دیتے. کشمیری چاہے وہ کسی ملک کے ساتھ اپنی شناخت کو ختم نہیں ہونے دیتے. بالکل ٹھیک. 35A بیسیکلی ان کی شناخت کو ختم، جو اس کا بنیادی حق ہے، یہ اس کا بنیادی حق ہے. اور اس کی بنیاد پہ جو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو ختم کیا، جس پہ کشمیریوں کا سب سے زیادہ ریئیکشن ہے وہ 370 پہ نہیں ہے. 370 ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ ہندوستان نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے. اور اس پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہندوستان کے ایک بہت مشہور کشمیری پنڈت تھے بیسیکلی، اور وہ انڈیا کی ایئر فورس میں ایئر مارشل کے طور پر ریٹائر ہے. کپیل کاک ان کا نام تھا. ہمارے ساتھ دبئی میں انہوں نے میٹنگ کی. انہوں نے ABP ایک ٹی وی اسٹیشن ہے، اس پہ انہوں نے ایک پروگرام کیا اس ایشو پہ 370 پہ اور 35A پہ. اور اس نے ایگزیکٹلی یہ باتیں کی جو آج میں آپ سے کر رہا ہوں. اور اب آپ نے جو بات کی کہ ہمیں کیا کرنا کیا چاہیے، جب 5 اگست کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پورا پاکستان ہل گیا. میں اپریشیٹ ہے پاکستان کے ریاست نے اور پاکستان کے لوگوں نے ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ دیا، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے وہ طوفان ہو، چاہے وہ انڈیا کی سر LOC پہ فائرنگ ہو، یا مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو بھی صورتحال پیدا ہو اس پہ کیا گیا. بہت ساری یہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی. ان میں سے 2-3 باتیں بڑی سجیسٹ کی جو آپ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ پاکستان، یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ہم جب یہ کہیں کہ ہمیں کسی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کو یا پاکستان کی حکومتوں کو یہ بات بتانی کہ ان کو کیا کرنا ہے، they should know it کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. لیکن ایون دین ہم نے ایک سجیسٹ کیا تھا کہ آپ ایک ڈپٹی فارن منسٹر آن کشمیر اور اسپیشل وے آن کشمیر اس کو ضروری طور پہ اس کو جو ہمیں مقرر کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اور پھر انٹرنیشنل سطح پہ آپ وفود بھیجیں. اس میں یہ بات چھوڑ دیں کہ پیپلز پارٹی کیا، نون لیگ کیا، PTI کیا، جماعت اسلامی کیا، کل جماعتی ہو سکتے ہیں، اور کسی اور اس کا جو ہے برملاز چیئرمین ملال بھٹو نے بھی کیا اور باقی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کیا. تو یہ تھا کہ اگر ایک گروپ کو چیئرمین ملال بھٹو لیڈ کرتا ہے، ایک گروپ کو ولی خان کا اسفندی یار ولی خان لیڈ کرتا ہے، یا جو بھی لیڈ کرتا ہے، they have a unanimous voice. اور پھر اس میں تمام لوگ شامل ہوتے ہیں. تو آج ہم یہ دن نہ مناتے، ہم انشاءاللہ تعالی ہندوستان کو ختم کر چکے ہوتے ہیں. کم از کم ایک ٹف ٹائم ضرور دے. چونکہ آپ نے کویسچن رکھا ہے تو میں چاہتا ہوں میم ذرا آپ چونکہ اس وقت گورننگ جو رولنگ پارٹی ہے ذرا مختصر جواب دیجیے گا. انہوں نے کہا کہ جو مختلف انوائز ہیں یا مختلف وائسز ہیں، ڈیلیگیشنز ہیں ڈپلومیٹک، ان کو انگیج کیا جاتا. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مودی نے خود کو بہت موبلائز کیا اس ساری صورتحال کے بعد، خاص طور پہ پرائم منسٹر عمران خان کی سپیچ کے بعد. وہ دنیا کے کوئی 12-13 ممالک میں گئے اور انہوں نے اپنی باقی جو کیبنٹ تھی اس کو بھی موبلائز کیا اور انگیج کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کا تاثر زائل ہو، جو ایک میسج پاکستان نے بڑا اسٹرانگ پہنچایا. تو آپ کو لگتا ہے کہیں پہ اس میں یقینی طور پہ بہتری کی ضرورت ہے جس کی طرف اشارہ کیا جوہری صاحب نے؟ دیکھیں جی، بہتری کی جو بات ہے اس کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے. یہ ہم نہیں کہتے کہ ہم پرفیکٹ ہو چکے ہیں. اگر ہم پرفیکٹ ہوتے تو ہم ابھی تک اپنے آبجیکٹیو کو کسی حد تک اچیو بھی کر چکے ہوتے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو کیسے کیا جائے. جیسے کہ انہوں نے بھی ذکر کیا، اس سے پہلے بھی ذکر ہوتا رہا کہ کشمیریوں کو جب تک آپ کوئی رول نہیں دیں گے. دیکھیں انڈیا نے ایک زمانے میں ڈپٹی فارن منسٹر رکھا ہوا تھا فاروق عبداللہ کے جو بیٹے ہیں عمر عبداللہ کو. حالانکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جی کشمیر ہماری جو ہے وہ بڑی کوئی امپورٹنٹ ہمارے لیے ہے اور یہاں پہ ہم کشمیریز کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ بہت اچھی ہماری ایڈوکیسی کریں، لیکن جب تک کشمیری خود اپنی ایڈوکیسی نہیں کریں گے تب تک بات نہیں بنے گی. آپ دیکھیں مقبوضہ کشمیر والے کشمیری تو اپنی ایڈوکیسی نہیں کر سکتے. دیکھیں نا وہ اپنی ایڈوکیسی اپنی اس تحریک کے ذریعے کر رہے ہیں، اپنے خون کے ذریعے کر رہے ہیں جو باہر ہیں. میں اسی طرف آ رہی ہوں میں سمجھتی ہوں ہم آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ پھر ایسا کیا کریں. میں یہ کہتی ہوں کہ کمی ہے ہمارے آزاد کشمیر کے لیول کے اوپر خاص طور پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیس کیمپ ہے. یہاں پہ یہ ہونا چاہیے ہمارا تو اوڑھنا بچھونا یہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو تحریک آزادی کے لیے ہم نے بجٹ کتنا رکھا ہے، ہم نے وفود کے لیے کیا رکھا ہے، ہم نے انٹلیکچوئلز کو اور سول سوسائٹی کو کس طرح موبلائز کرنا ہے،
ہیں. اور سچی بات ہے یہ بات ہم نے ایک دوسرے کو نہیں بتانی. ہمیں تو معلوم ہے کہ ہمارا ایشو کیا ہے, ہماری 3 جنریشنز ہو گئی ہیں. یہ بات اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانے کی ضرورت ہے. اور جب تک کشمیری وائس جو ہے وہ خود جا کے یہ چیزیں پلیڈ نہیں کریں گے, کیونکہ دیکھیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر آپ وہاں پہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہاں کالج کی بچیاں جو ہیں وہ فائٹ کر رہی ہیں چھوٹے پتھروں کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہندوستان سے تو مکمل آزادی چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. صاحب یہ جو نقطہ ہے یہ بڑا اہم ہے اور میں یقینی طور پہ اس سے متفق ہوں کہ آپ ٹیکنگ اٹ ایز اے بیس کیا مظفر آباد آزاد جموں کشمیر, اس کی جو افیکٹو وائس ہے. اور یہ میں نے جب پریزیڈنٹ آزاد جموں کشمیر سے میں نے ایک انٹرویو کیا تو ان کو بھی میں نے یہ بات ان کے سامنے بھی رکھی کہ سم ہاؤ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس ساری صورتحال کے اندر اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم نے اس کو ایک چینلائز ضرور کرنا ہے. لیکن ہم جب بات کر رہے ہیں دنیا کی توجہ دلانے کی, تو کیا سوشل میڈیا اور اس پر موجود وہ سینکڑوں ہزاروں امیجز اگرچہ کہ بہت کم آتے ہیں وہاں پہ پابندیاں ہیں, انٹرنیٹ نہیں ہے, کمیونیکیشن نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود دنیا کو تو نظر آتا ہے. نیو یارک ٹائمز نے اس کے اوپر لکھا ہے, ایون دا ہندو نے اس کے اوپر لکھا ہے, انڈین چینلز نے دکھایا ہے ساری صورتحال کو. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی شاید ابھی اس پہ توجہ دینا ہی نہیں چاہتی, اس لیے نہیں دے رہی؟ بنیادی وجہ اس کی 48 سے لے کر آج تک ہندوستان اپنے اس غاصبانہ قبضے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے. کشمیر کے لوگوں کو خود انٹرنیشنلی جو ہے وہ آپ آگے کریں. اس میں کیا امر مانے؟ آزاد کشمیر میں پچھلے 3 ٹینیورز کے اندر یہ تیسری مختلف حکومت ہے. آپ ذرا ایک نیوٹرل رائے دیں گی تو میں اس لیے میں چاہتا ہوں ذرا مائک سر پاس آن کیجیے, میں ذرا رائے لے لوں, میں آؤں گا آپ کی طرف. آپ یہ بتائیے کہ کیا پچھلی اس میں امر مانے کیا ہے جو آپ نے کہا کہ وہ نمائندہ حکومت نہیں ہے یا اس کو اس طریقے سے امپاورڈ نہیں کیا گیا کہ وہ جا کے مقدمہ اٹھائے؟ کیا امر مانے ہیں؟ کیوں نہیں ہو پا رہا ایسا؟ اگر ایسا نہیں ہو پا رہا جیسا کہ انہوں نے کہا تو کیا وجہ ہے بنیادی؟ دیکھیے عمران, اس میں چیزوں کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں انڈرسٹینڈ کرنے کی اور ریویو کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پاکستان ہمارا وکیل ہے, پاکستان نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ دیکھیے ہم آزاد کشمیر کے اس آزاد فضا میں بیٹھے آپ سے ہر چیز پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. کیا ایسا سری نگر میں ممکن ہے؟ نہیں ہے نا ممکن. لیکن پاکستان سے اگر اس کی ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں, کشمیر ایشو پہ اگر کچھ مسٹیکس ہوئی ہیں یا کچھ لوپ ہولز ہیں تو ان کو امینڈ کرنے یا ان کو بیٹر کرنے میں یا بہتر کرنے میں تو کوئی امر مانے نہیں ہے نا. جو میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کا ڈسپیوٹ جو ہے, جیسے کہ ابھی انہوں نے بھی بات کی, اور بڑی لاجیکل بات ہے کہ جب آپ اس کو یہ ایک ہیومن پرسپیکٹو میں تو ہے ہی ہے, انسانی حقوق کا ایشو ہے, لیکن ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ بھی ہے. اور اس میں انٹرنیشنل جو پاور پالیٹکس کی ڈائنامکس ہیں وہ دنیا میں اسٹیٹک نہیں ہے. ہم اگر 1956 یا پرانی پالیسی کو لے کے آج چلنا چاہیں 2020 میں ممکن نہیں ہے. ہمیں بھی وقت کے ساتھ خود کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر انڈیا نے لابنگ کی ہے تو مجھے بتائیے کہ انڈیا کا حجم ہم سے کتنا بڑا ہے آبادی کے لحاظ سے. مجھے ایک بریک لینی ہے, میں واپس آؤں گا اور میں پھر چوئی صاحب کے سامنے بھی اور میم کے سامنے بھی سوال رکھوں گا کہ اگر پچھلی حکومتوں نے ان کو امپاور نہیں کیا گیا تو کیوں انہوں نے آواز نہیں اٹھائی؟ ان حکومتوں نے آج کی تاریخ میں پھر کیوں حکومت جب اس کی اپنی حکومت پاکستان کے اندر بھی ہو تو آواز نہیں اٹھاتی, اور جب ان کی اپنی حکومت پاکستان کے اندر ہوتی آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ دیکھیے اس میں اگر یہ پوائنٹ ویلڈ ہے, اس پہ میں واپس آتا ہوں. میں بریک لے لوں, میں بریک پہ اسی پہ بات کرتا ہوں. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہر لحاظ سے کشمیریوں کے پولیٹیکل رائٹس, اونرشپ کے رائٹس, ان کے وراثت کے رائٹس, ان کے جینے کے بیسک رائٹس, سارے کے سارے پولیٹیکل فریڈم تو بالکل ہی نلیفائی ہو گیا ہے. اور مکمل کوشش ہے اس وقت ہندوستان کی کہ ہماری تحریک کو لیڈر لیس بنایا جائے, مگر یہ ان کی بھول ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ کشمیریوں کو آزادی ملے گی, اور یہ جو ڈیتھ وارنٹ انہوں نے سائن کیا ہے 5 اگست کو لاسٹ ایئر, یہ ان کا اپنا ڈیتھ وارنٹ بنے گا. ویلکم بیک جی, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کشمیر کی آواز اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک کشمیری اٹ سیلف, چاہے وہ سرحد کے اس پار ہیں یا آزاد کشمیر کے اندر ہیں, خود اس آواز کو دنیا کے سامنے نہ لے کے جائیں. مقبوضہ کشمیر کے بارے میں ہمیں معلوم ہے, وہاں پہ پابندیاں ہیں, وہاں پہ آزادی نہیں ہے بولنے کی, انٹرنیٹ نہیں ہے, کمیونیکیشن نہیں ہے, تو وہ لوگ اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے. دین وی کنسیڈر مظفر آباد یا آزاد جموں کشمیر ایز اے بیس کیمپ اس تحریک آزادی کا, جو کہ اس کے بزرگ جو بڑے بنانے والے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. تو اس کو ہم مزید مؤثر کیسے کریں؟ جیسے کہ میرے پینلسٹ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ
یہ آواز زیادہ مؤثر ہوگی تو اس کا اثر دنیا پہ زیادہ ہوگا. اب اپنا نقطہ مکمل کیجئے گا. اور سوال میرا یہ رہے گا کہ پچھلی جو حکومتیں گزری آزاد کشمیر کے اندر, انہوں نے ایسا کیا نہیں کیا جو موجودہ حکومت کو یا آنے والی حکومت کو کرنا چاہیے ود دا سپورٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان اوبویسلی, کہ جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آواز مؤثر ہو اور دنیا تک پہنچے کشمیریوں کی؟ دیکھیں, اس میں میرا تو ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ کشمیر ڈیسک جو ہے وہ پاکستان کی ہر ایمبیسی میں, دنیا میں جدھر بھی پاکستانی ایمبیسی ہے اس کا اسپیشل وہاں پہ کشمیر ڈیسک ہونا چاہیے, جہاں پر وائس جو ہے وہ کشمیری ہو, وہ کشمیری ریپرزینٹیٹو بیٹھا ہو. آزاد کشمیر کی بھی ایک لانگ ہسٹری ہے, یہاں کی بھی لیڈرشپ بڑی پولیٹیکلی میچور لیڈرشپ ہے, اور ڈسپائٹ دیئر پولیٹیکل ڈفرینسز کشمیر یا ہماری جو جنرل یونانیمس پالیسی ہے اس پہ سب کی آواز ایک ہے, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. ہم میں سے کوئی نہیں جو انڈیا کی طرف جانا چاہتا ہے, ہم سب لوگ پاکستان کے حامی ہیں, پاکستان ہی ہمارا سب سے بڑا وکیل رہا ہے. لیکن دیکھیے انڈین جو ان کی میں کہوں گی کہ پرو ایکٹیو بلکہ ہائپر ایکٹیو ان کی جو پالیسی رہی ہے پچھلے مودی کے ٹینیور میں, پچھلے ٹینیور میں بھی اور موجودہ میں بھی, اس کے مقابلے میں پاکستانی گورنمنٹ کدھر کھڑی ہے, ہماری نہیں رہی ہے. ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی, تھے ہم کے لے سکتے بالکل کر سکتے تھے. آپ کی کون سی ایمبیسی ہے جہاں پہ کشمیر ڈیسک آپ کا آپریشنل ہو؟ ہمارا تو کشمیری اپنا ڈائیوسپورا جو ہے اس نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے. آپ کی بات درست ہے, لیکن کیا پاکستان کے جو انٹرنل کرائسس تھے, چاہے وہ اکنامک تھے چاہے وہ سیکیورٹی کے تھے, آپ کو معلوم ہے 2005 سے 2000 9/11 کے بعد سے پاکستان کس طرح کی جنگ کے اندر, آپ خود ٹیچر ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کہاں پہ انگیج رہا ہے, اور اوبویسلی کشمیر بھی اس کے اندر ایک ریزن ہے, اور انڈیا سارے اس معاملات کے اندر ڈائریکٹ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتا رہا ہے. تو وہ بھی ان اپوزیشن کہ ہم اس طرح ڈائریکٹلی جس طرح انڈیا فرنٹ فٹ پہ کھیل سکتا تھا, انڈیا کے پاس تو کوئی محاذ نہیں تھا, ہماری تو مشرقی سرحد بھی اوپن تھی, ہماری تو مغربی سرحد بھی کھلی تھی, لیکن دیکھیے عمران کہ یہاں پہ میں یہ کہوں گی کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. ابھی ہمیں موقع مل گیا ہے 5 اگست 2019 کے بعد, اب ہماری آزاد کشمیر میں آنے والی نئی گورنمنٹ پہ بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور ان کو فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا بھی موقع ہے. اور پاکستان کی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب کا موقف اپنی جگہ بجا ہوگا, لیکن وہ اس چیز کو ریلائز کریں, اس کو بیک کریں, اور وائس جو ہے وہاں پہ کشمیری ہونی چاہیے, اس کو سنا جائے گا, اس کو لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہمدردی بھی رکھیں گے, آٹومیٹکلی جس پہ گزرتی ہے اس سے بہتر کوئی نہیں ایکسپلین کر سکتا. تھوڑا سا میں گلوبل سینیریو کے اندر, میں سب سے پہلے بلچوئی صاحب آپ اس پہ ذرا کامنٹ کرتے ہیں, جو گلوبل سینیریو کے اندر ایک پکچر بن رہی ہے, دین میں میم کا کامنٹ اس پہ لے لوں گا, کہ گلوبل سینیریو کے اندر اس وقت ہم نے ایک بات درست ہے کہ پاکستان نے یا کشمیریوں نے اٹ سیلف جو آواز اٹھائی, دنیا شاید اس کو اس طریقے سے دنیا نے ریئلائز نہیں کیا. اس کے کچھ فیکٹس ایسے بھی ہیں جس میں شاید انڈیا کی ایک بہتر اکنامک پوزیشن ہے, انڈیا کے اندر بہت بڑی ڈیٹس عرب لوگوں کی منڈی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پولیٹیکل ریزنز بھی ڈیفینیٹلی ہیں. اب اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر ہمیں کیا ایج حاصل ہے جب انڈیا نے 5 اگست کا یہ اقدام کیا ہے کہ ہم اس مقدمے کو بہتر طریقے سے فائٹ کر سکتے ہیں دنیا کے سامنے؟ وہ کون سے نکات ہیں؟ 90s کے بعد کشمیر کی ہسٹری جو ہے وہ تبدیل ہوئی ہے, اور ایک مسئلہ جو تجیش ہوئی وہاں پہ انڈیجس قسم کی